अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माली साल 2022-23 का बजट पेश कर दिया गया। न सिर्फ पेश किया गया बल्कि मंजूर भी कर लिया गया। और जो बजट पेश किया गया था, जो तजावीज़ जो है फ्लोर के सामने रखी गई थी, जो बजट मंजूर हुआ वो उससे बहुत मुख्तलिफ था, क्योंकि उसमें टैक्सेस की जो भरमार है इस वक्त पाकिस्तान में वो देखी गई। और यकीनी तौर से इस हुकूमत के पास, हुकूमत वक्त के पास रूम नहीं है, ना हमारे पास फिस्कल साइड पे और ना ही मॉनेटरी साइड पे, क्योंकि दोनों साइड पे हम देख रहे हैं कि बड़ी टाइट पोजीशन है। और एक ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया में इस वक्त जो है रिसेशन के हवाले से बात की जा रही है, आलमी सतह पर महंगाई जो है एक बहुत बड़ा मसला बन चुकी है। ग्लोबली हम देख रहे हैं कि इसमें मुख्तलिफ ममालिक में एडवांस जो ममालिक हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां पे भी इसके ऊपर बड़े मुजाहरे हो रहे हैं। तो ऐसे में ग्लोबल इकॉनमी जो है उसके रिसेशन में जाने की बात भी की जा रही है। कोरोना की एक नई लहर जो है उसके हवाले से भी बात हो रही है। इन तमाम के बीच में कितनी हमारे पास स्पेस है और कितना मजीद लोगों से ही, आवाम से ही जो है वो पैसा वसूल किया जाएगा, रिकवरी की जाएगी। कल भी आपने देखा कि अब तो जब वजीर खजाना लेट नाइट आते हैं, 10, साढ़े 10, 11 बजे के करीब टीवी स्क्रीन पर आते हैं, आवाम का सांस जो है वो रुक जाता है और हर कोई यही पूछता है कि क्या एक बार फिर पेट्रोल की प्राइसेस में इजाफा हो गया। और एग्जैक्टली कल भी हमने देखा कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ और पिछले तकरीबन 2-2.25 महीने के पिछले 2 माह के अंदर ये हुकूमत आई है, इसने तकरीबन 100 रुपए, प्रिसाइसली 99 रुपीज जो है वो पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतों में इजाफा किया। अवाम बहुत परेशान है, लेकिन मौजूदा हुकूमत पिछली हुकूमत के ऊपर सारा इल्जाम लगा रही है, सारा इल्जाम डाल रही है कि उन्होंने IMF से मुआहदा किया था कि वो किसी किस्म की कोई सब्सिडी नहीं देंगे और टैक्स रिकवरी के हवाले से जो भी इक़दाम है उनको बिला तात्तुल जारी रखा जाएगा। साथ ही साथ मौजूदा हुकूमत, जो पिछली हुकूमत है, जो अपोजिशन है, उसका ये कहना है कि ये इनकी नाअहली है कि ये IMF से सही डील नहीं कर पा रहे। बहरहाल इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट किस तरह से इन मामलात को देख रहे हैं, डॉक्टर कैसर बंगाली को आज हमने ज़हमत दी है, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। पहले तो ये जानना चाहेंगे कि बजट जब पेश किया गया और बजट जो मंजूर हुआ, कितना बड़ा आपने उसमें फर्क देखा? ये इस बजट को आप क्या कहेंगे, मौजूदा बजट जो पेश किया गया है? डॉक्टर साहब जी शुक्रिया इमरान। जो बजट पेश किया गया वो भी ये मद्देनजर रखते हुए किया गया कि IMF के मुतालबात क्या हैं और जो बाद में अप्रूव हुआ है वो उसमें जो तब्दीली आई है वो भी IMF के कहने पर तब्दीली आई है। और ये हम तवक्को कर सकते हैं कि आने वाले हफ्तों और महीनों में मजीद तब्दीली आएगी बजट में, जैसे जैसे IMF से हमें हिदायत मिलती रहेगी। यानी टोटली IMF के ऊपर। अच्छा मुझे याद है सर, ये जो अभी IMF की हम तो अभी बात कर रहे हैं, लेकिन इसके जो बहुत आपको भी याद होगा एक बड़ा क्लिप मशहूर हुआ था साबिक गवर्नर पंजाब गुलाम सरवर साहब का, जिसमें उन्होंने ये कहा कि IMF हमें सिर्फ $1 अरब देना है और उसने हमसे सब चीजें हमारी लिखवा ली हैं। ये PTI दौरे हुकूमत की मैं बात कर रहा हूं, जब गवर्नर पंजाब ने इंटरनेशनली जाके ये स्टेटमेंट दिया था, तो ये वाकई उसी वक्त सारी चीजें तय हो गई थी। लेकिन ये बात बिल्कुल बेमायने है उनकी। आपके पास $1 अरब नहीं थे क्रेडिटर्स को वापस करने के लिए। उस $1 अरब के लिए हमें IMF के पास जाना था। IMF की मर्जी है जो भी कंडीशन लगाए। वो कंडीशन आप नहीं मानते हैं तो मत ले IMF से पैसे, कोई और इंतजाम कर दें। और कोई इंतजाम हमारे पास था नहीं, क्योंकि अब एक ऐसे मोड़ पे हम आ गए हैं कि चाइना और सऊदी अरब भी हमें पैसे देने को तैयार नहीं है जब तक पहले IMF के साथ डील ना हो। आज की खबर ये है कि UAE ने पाकिस्तान को कर्जा देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जी जो आपकी कंपनीज है, पब्लिक सेक्टर कंपनीज है, उसके 10-12% मिल्कियत जो है वो हमें दे दे। हमारे बोर्ड पे नुमाइंदा भी बैठेगा, हम चलाएंगे भी इन कंपनी को। तो जब आप इस पोजीशन में हो तो आप बार्गेन नहीं कर सकते। फिर आपको जो भी शराइत आपके ऊपर रखी जाती है आप मानते हैं। जो आज ये पहली दफा नहीं है, पिछली हुकूमत ने स्टेट बैंक के कानून बदल दिया, वो स्टेट बैंक को बल्कि IMF के हवाले कर दिया। उन्होंने भी बहुत बड़ी बड़ी कौमी मफाद की कुर्बानी की है और ये हुकूमत भी कर रही है। ये हुकूमतों का मसला नहीं है माजी या मौजूदा का। बात यह है कि पाकिस्तानी रियासत जो है इंतहाई कमज़ोर है
اور جو شرائط ہم پر رکھی جائے گی ہمیں ماننی پڑے گی. ہم تو صرف یہ معاشی شرائط اخبار میں آ رہی ہے, ہمیں نہیں پتا کہ پردے کے پیچھے سیاسی شرائط کیا ہیں اور کیا کیا کمپرومائزز ہم کر رہے ہیں سیاسی سطح پہ. مجھے یقین ہے کہ یہ ہو رہا ہوگا, اس کے بغیر یہ آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو نہیں سکتا. سر یہ جو اس وقت نیریٹو ایک ہے کہ جناب یہ لوگ ڈر گئے, یہ لوگ آئی ایم ایف سے ڈر گئے, یہ لوگ امریکیوں سے ڈر گئے, رشیا سے جو ہے وہ سستا تیل بھی ہمیں 30% مل رہا تھا اور ان کو بھی جا کے بات کرنی چاہیے تھی. تو یہ جو ایگریمنٹس ہوتے ہیں یہ تو اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ کے ہوتے ہیں, ریاست سے ریاست کے ہوتے ہیں, یہ حکومتوں کے درمیان نہیں ہوتا. تو کیا اس حکومت کے پاس آپشن تھی, یہ بھی جا سکتے تھے, اور کیا حالات ایسے ہیں کہ جا کے آپ رشیا سے اتنی بڑی ڈیل کر سکتے ہیں؟ میرا جو اس مسئلے پہ جو دیکھنے کا طریقہ وہ یہ نہیں ہے کہ اس حکومت نے کیا کیا اور اس حکومت نے کیا. یہ ریاست ایک بحران میں ہے اور جو بھی حکومت آتی ہے وہ اسی ایجنڈا پہ کام کرتی ہے جو ماضی کی حکومت نے کیا. اگر پی ٹی آئی کی حکومت آج ہوتی انہوں نے بھی یہی کرنا تھا, اور یہ ماضی میں پی ٹی آئی کی جگہ ایم ایل این کی حکومت ہوتی انہوں نے بھی یہی کیا ہوتا اور کیا ہے. 2014 اور 2018 کے دوران بے تحاشا قرضے لیے, اور اس وقت ہم تو خیر آپ کو پتا ہے عمران 2001 سے جب میں ایس پی ڈی سی میں تھا اس وقت سے ہم لکھ رہے ہیں اور بول رہے ہیں کہ جو ڈائریکشن ہے معیشت کا یہ تباہی کی طرف لے جائے گا. 2001 کے بعد آج 20 سال سے زیادہ ہو گئے اور یہ وہی ہو رہا ہے جو ہم نے 2001 2002 2003 میں فورکاسٹ کیا تھا کہ یہ پالیسی کا ڈائریکشن. مسئلہ یہ ہے کہ 2007-2008 کے بعد جب مشرف کی حکومت چلی گئی, شوکت عزیز چلے گئے, پالیسی کا رخ نہیں بدلا, کیونکہ وہی آئی ایم ایف کے نمائندے اور ورلڈ بینک کے نمائندے آ کے معیشت کو چلاتے رہے, اسٹیٹ بینک میں بھی اور فائنانس منسٹری میں بھی. تو ہم نے تو اپنی معیشت کو سب کانٹریکٹ کر دیا ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کو ایز فار بیک ایز 1993 میں جب معین قریشی کو پرائم منسٹر واشنگٹن سے لا کے بنایا گیا تھا. اس وقت پہلی دفعہ اسٹیٹ بینک کا ایک گورنر بنایا گیا تھا جو آئی ایم ایف سے آیا تھا, ڈاکٹر یعقوب. اس کے بعد 16 سال تک نان سٹاپ ان انٹرپٹیڈ ورلڈ بینک, ایشین بینک اور آئی ایم ایف کے لوگ اسٹیٹ بینک کے گورنر رہے ہیں. یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کا بندہ کوئی اسٹیٹ بینک کا گورنر بنا ہے. 93 کے بعد 16 سال جو ہے وہ انہی کے نمائندے اسٹیٹ بینک کے گورنر رہے. ہماری معیشت کو تو ٹھیکے پہ دے دیا ہے 1993 میں, اور باقی جو حکومتیں آتی ہے وہ اس ٹھیکے کو مینیج کرتی ہیں. نہیں تو اب کیسے جان چھوڑائی جا سکتی ہے بالفرض اگر آپ کی تھیوری پہ عمل کریں, آپ کی بات پہ, اور آپ نے کہا بالکل بجا کہا کہ 1993 سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو ایک لابی ہے ورلڈ بینک کی, آئی ایم ایف کی, وہی ہمیں نظر آتی ہے یہاں پاکستان میں. تو کیا کیسے ٹرن اراؤنڈ کیسے ہو سکتا ہے سر؟ کہ دو بنیادی گیپس ہیں جو معیشت کی ہیلتھ کو, صحت کو ڈٹرمن کرتا ہے. ایک ہے بجٹ ڈیفیسٹ اور دوسرا ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ, بین الاقوامی ٹریڈ کا. بجٹ ڈیفیسٹ کا ہمارا یہ حال ہے کہ ہر 100 روپے کے ریونیو پہ 210 روپے ایکسپینڈیچر ہے. ٹھیک ہے. اور ٹریڈ ڈیفیسٹ کا یہ حال ہے کہ ہر $100 کے ایکسپورٹ پہ $220 کا امپورٹ ہے. ٹھیک ہے. اب یہ اتنا بڑا خسارہ تو ہم مینج نہیں کر سکتے. پھر قرضوں پہ انحصار ہے. تو پچھلے 10 سال سے خاص طور پہ ہم صرف قرضوں پہ معیشت چلا رہے ہیں. کبھی یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری جی ڈی پی گروتھ ریٹ اچھی ہو گئی, کبھی یہ کہتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہو گیا, کبھی کہتے ہیں ریزرو بڑھ گئے. یہ ساری چیزیں قرضوں پہ ہوتی ہے, قرضوں کی وجہ سے ہوتی ہے. نہ تو ہمارے ایکسپورٹ بڑھ رہے ہیں, نہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ امپروو ہو رہا ہے, اور نہ ہمارا ریونیو بڑھ رہا ہے. انفیکٹ ریونیو بڑھنے کی کہانی یہ ہے, بڑی افسوسناک کہانی ہے. کل بھی خبر آئی تھی کہ ایف بی آر نے ٹارگیٹ سے زیادہ ریونیو کلیکٹ کر لیا. میں نے کل تو نہیں کیا لیکن 6 مہینے پہلے ایف بی آر کا ریونیو کو ڈیکمپوز کیا تھا میں نے. تو جو میجر 2/3 گروتھ ہے ایف بی آر کے ریونیو میں وہ کسٹمز ڈیوٹی میں. بالکل امپورٹ کے اوپر. کسٹمز ڈیوٹی, جی کسٹمز ڈیوٹی کا مطلب میں گروتھ کا مطلب ہے کہ امپورٹ بڑھ رہا ہے. جی.
بڑھ رہا ہے اس کا مطلب ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہے جس کے لیے ہمیں مزید قرضہ لینا پڑ رہا ہے. بالکل. تو یہ تو ایک مثبت انڈیکیٹر ہے بہار کے ریونیو گروتھ کا جو معیشت کو مزید نقصان پہنچا رہا ہے. ایگزیکٹلی مزید گروی کر رہا ہے. تو یہ 10 سال کی کہانی ہے ہماری. تو اس کا سر آپ نے سوال پوچھا کیا ہونا چاہیے. ہمیں اپنی نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کو کم کرنا چاہیے جس میں ڈیفینس شامل ہے اور امپورٹ کو کٹ کرنا چاہیے. یہ ہم کر لیں. ہم اپنا جو گیپ ہے ٹریڈ گیپ اور بجٹ ڈیفیسٹ کا گیپ وہ ہم مینیجبل کر لیں تو اتنی زیادہ ہمیں ڈالر کی ضرورت نہیں پڑے گی, اتنی زیادہ ہمیں مانگنے نہیں پڑیں گے. جب آپ کی یہ گیپس کم ہو جائیں گے تو آپ کا بارگیننگ پاور بھی IMF کے ساتھ. لیکن سر ایسا کرنے کے لیے جو بنیادی ہماری ایک سمت ہوتی ہے جو ہمارا GDP گروتھ کے حوالے سے جو ماڈل ہے ہمیں اس کے اوپر سب سے پہلی تبدیلی کرنا ہوگی. یہ ہر 5-6 سال بعد جو ہمیں خواب دکھائے جاتے ہیں کہ ہم ایشین ٹائیگر بننے جانا چاہ رہے ہیں اور ہم ایشین ٹائیگر بن جائیں گے گروتھ کے حوالے سے اور ہماری 6% پلس ہوگی. یہ جب ہم ماڈریٹ سے نکل کے آتے ہیں 4.5%, 5.5, 5.5 اور 6% کی گروتھ پہ تبھی آپ کا بلون بننا شروع ہو جاتا ہے اور آپ کا بیلنس آف پیمنٹ جو ہے بری طریقے سے امبیلنس ہو جاتا ہے اور نتیجتاً آپ اس 6% کی گروتھ کے اوپر IMF کا دروازہ ناک کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں نہیں چاہیے 6% کی گروتھ, 3.5-4% پہ آپ ایک سسٹینیبل گروتھ لے کر چلیے. ہمیں تو پہلے یہ کرنا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ جو گروتھ کی بات کرتے ہیں یہ عوام کے ساتھ دھوکہ دیتے ہیں. ہمیں چاہیے 3% گروتھ. 3%. جی, اور وہ گروتھ آنی چاہیے انفراسٹرکچر میں انویسٹمنٹ سے کیونکہ ہمارا انفراسٹرکچر بہت کمزور ہو گیا ہے ایگریکلچر کا اور انڈسٹری کا. بیسیکلی ہمیں 10 سال جو ہے پیسے لگانے پڑیں گے انفراسٹرکچر امپروومنٹ پہ. وہ کہاں سے آئیں گے پیسے؟ وہ پیسے ہمیں نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کٹ کر کے ٹرانسفر کرنا پڑے گا ڈیولپمنٹ سائڈ پہ. ہم ایک بند گلی میں پہنچ گئے ہیں اور جو پرانا ماڈل ہے وہ اب بالکل نہیں چلے گا. اس سے کوئی چیز حاصل نہیں ہے. ہمیں ماڈل بدلنا پڑے گا, اسٹرکچر بدلنا پڑے گا معیشت کا اور تبھی ہم کر سکتے ہیں. وہ اسی وقت ہو سکتا ہے. اور جو میں کمی کی بات کر رہا ہوں نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کی, وہ تھوڑی بہت کی بات نہیں کر رہا ہوں. 1 خرب روپے کی کمی کی ضرورت ہے. 1 خرب روپے 1 خرب روپے کی کمی کی ضرورت ہے نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر. ٹھیک ہے. تب جا کے ہم کوئی امپروومنٹ کے طرف بڑھ سکتے ہیں. تو سر اس میں تو بہت بڑی ہمیں جو ہے کفایت شعاری کے اوپر آنا پڑے گا اور یہ کفایت شعاری منسٹریز کے لیول کے اوپر بھی ہوں گی. کچھ ایسے ہماری منسٹریز جو کہ جن کو ضم کیا جانا چاہیے, کن کو ختم کیا جانا چاہیے, یہ ساری چیزیں اس میں یہ سب سے پہلے تو وہیں سے میرے خیال سے شروع ہوگا یہ. جی بالکل. یہ جو 18 امینڈمنٹ کے بعد تقریباً 15 سے 20 منسٹریز ابالش ہونی تھی وہ نہیں کی. انہوں نے صرف نام بدل دیا. اس کو ابالش کریں, بند کریں. تقریباً 15 سے 20 منسٹریز ایسی ہیں جس کو بند کرنے کی ضرورت ہے. اور فوج کے اندر بھی ادارے ہیں, کنٹونمنٹس ہیں اور کوسٹ گارڈ یا جی تو ڈیفنس میں بھی بہت ضرورت ہے. اگر نہیں کریں گے تو معیشت بیٹھ جائے گی. ہمارا وہی حال ہوگا جو روس کا ہوا ہے, سری لنکا کا ہوا ہے, لیبنان کا ہوا ہے, صومالیہ کا ہوا ہے. اچھا, 2 چیزیں سر. ایک تو یہ کان پک گئے سنتے سنتے سی پیک جب آ رہا تھا کہ جناب انفراسٹرکچر جو ہے وہ پورے ملک میں ایک جال بچ جائے گا انفراسٹرکچر کا, اور آپ نے کہا کہ انفراسٹرکچر کے اوپر ہمیں فوکس کرنا ہے. سی پیک کی جب مشینری آ رہی تھی تو یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب یہ 1 ٹائم امپورٹ ہے اور یہ اس کے بعد امپورٹ بل آپ کا مشینری کی وجہ سے بڑھا اور بعد میں یہی آپ کو پے کرے گا. تو اس پورے کنٹراسٹ میں سی پیک کہاں کھڑا ہے؟ سی پیک کی موجودگی میں ہماری اکانومی اتنی زبوں کا شکار ہے. دیکھیں, میں 3 سال بلوچستان چیف منسٹر کے آفس میں تھا اور سی پیک پہ مجھ سے ایڈوائس لیتے تھے ڈاکٹر مالک جو ہے. تو تھوڑی بہت انفارمیشن سی پیک پہ میرے پاس ہے. سی پیک میں کسی قسم کی انڈسٹریلائزیشن کی ٹھوس منصوبہ بندی نہیں تھی. یہ ساری لفظی ہے, تقریریں ہیں, اور جو اگریمنٹس ہم نے چائنا کے ساتھ کیے ہیں وہ چائنا کے فیور میں ہیں, ہمارے فیور میں نہیں ہے. سی پیک سے میں ذاتی طور پہ سی پیک سے کوئی مثبت نتیجہ نہیں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں. لیکن اب تو سی پیک بیک برنر پہ چلا گیا ہے
اور چین بھی سمجھ گیا ہے کہ سی پیک میں کچھ نہیں ہوگا. اسی لیے چین نے جو تقریباً 20 ملکوں کو دعوت دی بیجنگ میں ایک ڈیولپمنٹ ڈائلاگ کے لیے, وہ اور آل 20 وہ ڈیولپنگ کنٹریز, جس میں ارجنٹینا, سینیگال, فیجی جیسے ملک تھے, انڈیا بھی تھا, لیکن پاکستان کو دعوت نہیں کی چین نے. تو ظاہر ہے چین یہ سمجھ چکا ہے کہ سی پیک میں اب کوئی جان نہیں بچی ہے اس وقت. تو سی پیک صرف ایک لفظی اور تقریروں کے لیے رہ گیا ہے. اس سے جب تک ہم اپنا ڈیولپمنٹ کا جو رخ ہے, جب تک ہم غیر ترقیاتی اخراجات پہ پیسے ضائع نہیں کریں گے, جب تک انڈسٹری کے لیے پیسے نہیں ہوں گے, جب تک زراعت کے لیے پیسے نہیں ہوں گے, تب تک معیشت نہیں اٹھ سکتی ہے. اور یہ پیسے, اور ہماری جو معیشت امپورٹ بیس بنا دی گئی ہے, ہم بجلی امپورٹڈ را مٹیریل سے کرتے ہیں, لوکل را مٹیریل نہیں استعمال کرتے. ہمارا جو ٹرانسپورٹ ہے وہ ہم نے روڈ ٹرانسپورٹ پہ انحصار کیا ریل ٹرانسپورٹ کے بجائے, اور ریل ٹرانسپورٹ جو ہے 1/3 فیول کم استعمال کرتا ہے روڈ ٹرانسپورٹ. تو ہمیں واپس ریل ٹرانسپورٹ کو بحال کرنا پڑے گا. ہمیں بجلی اپنی ہی ریسورسز اپنے So we have 70 billion tons proven coal in Thar Block 5 اور Block 11 whatever, جہاں پہ جتنا بھی تھر میں موجود ہے, وہاں کا کوئلہ وہ بھی اس وقت SECMC وہاں پر کام کر رہا ہے, سندھ ایگرو کول مائننگ کمپنی, گیس اور یہ ساری چیزیں وہاں سے نیشنل گرڈ میں شامل ہونے کی بات ہو رہی ہے. بجلی کے فی یونٹ میں نیپرا جو ہے اضافے پہ اضافہ کیے جا رہا ہے. کول کا اتنا بڑا مسئلہ, انٹرنیشنلی کول بہت مہنگا ہو گیا, اب ایران سے امپورٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے. تو کیا فائدہ پھر ایسے ریسورسز کا جن کو ہم ٹیپ ہی نہ کر سکیں, اور ٹیپ بھی کیا تو نیشنل گرڈ میں ان کو ہم شامل نہیں کر پا رہے؟ دیکھیں, ایک اسلام آباد میں جو پالیسی کا کنٹرول ہے وہ 6 سے 7 سیکٹرز کے پاس ہے. وہ پالیسیز بناتے ہیں اپنے مفاد کے لیے. SECMC جو اینگرو کمپنی ہے, جو سندھ گورنمنٹ اور اینگرو کا جوائنٹ وینچر ہے, وہ بجلی پیدا کر رہا ہے, اور انہوں نے, اور 3 اور پنجاب میں اور جامشوروں میں پاور پلانٹ سے جو کوئلے سے بجلی بناتے ہیں, لیکن وہ امپورٹڈ کوئلے سے بناتے ہیں. پہلے تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ امپورٹڈ کوئلے پہ پلانٹ کیوں لگایا. مطلب یہ سوال 2014 اور 2018 کے دوران یہ پلانٹ لگے ہیں, یہ ان کو جواب دینے کی ضرورت ہے کہ امپورٹڈ کول پہ کیوں لگایا. اچھا, SECMC نے جو تھر کول کی کمپنی ہے, انہوں نے آفر کی گورنمنٹ کو کہ یہ سارے پلانٹ ہمیں دے دیں, ہم اپنے کول سے پاور پروڈیوس کریں گے, امپورٹ نہ کریں کول آپ. گورنمنٹ نے ریجیکٹ کر دیا, اس کا آفر ہی ریجیکٹ کر دیا. تو ہماری جو امپورٹ کی لابی اتنی مضبوط ہے کہ وہ ہمارے اپنے جو وسائل ہیں وہ سر, تو اس کے اوپر تو کمیشن بننا چاہیے, اس کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے کہ جب آپ کے انڈیجنس ریسورسز کو ٹیپ کرنے کی بات کی جا رہی تھی اور آفر کیا تھا سندھ نے, تو فیڈرل گورنمنٹ نے کیسے منع کر دیا, کن گراؤنڈز کے اوپر منع کیا, اور اس کا خمیازہ کتنا ہم بھگت رہے ہیں. امپورٹ لابی تو پاکستان میں ہمیشہ بیڑا غرق کسی نے کیا, امپورٹ لابی نے. جی بالکل صحیح ہے, اور ایک امپورٹ جو میں سمجھتا ہوں بین کرنی چاہیے وہ گاڑیوں کی ہے. جو نان کمرشل وہیکلز ہے اس کی امپورٹ اور لوکل اسمبلی پہ پابندی لگنی چاہیے, کیونکہ جتنی گاڑی ہم امپورٹ کرتے ہیں سارے قرضوں کے ڈالر سے کرتے ہیں, اور گاڑی آنے کے بعد جو پیٹرول استعمال ہوتا ہے وہ بھی قرضوں کے ڈالر سے ہوتا. ہم اپنا ملک کب تک قرضوں کے ڈالر سے چلاتے رہیں گے؟ یہ مذاق بند ہونا چاہیے. ٹھیک سر, ایک گولڈن ایرا جو ہے وہ ایوب خان کا مانا جاتا ہے پاکستان میں انڈسٹریلائزیشن کے حوالے سے. آپ نے بہت اچھی طریقے سے وہ ایرا دیکھا ہوگا. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس وقت فرنٹ پہ 4 سیٹ پہ جو ہے وہ پلاننگ کمیشن ہوا کرتا تھا, اور اس کی بیک کے اوپر فائنانس منسٹری ہوا کرتی تھی. اب فائنانس منسٹری آگے اور پلاننگ کمیشن پیچھے, پتہ نہیں کہاں ہے. یہ بڑا ایک بنیادی فرق نہیں ہے اس ماحول میں, ان حالات میں اور ان حالات میں؟ گولڈن پیریڈ تو ایوب خان کا بھی تھا اور بھٹو کا بھی تھا. فرق صرف یہ کہ ایوب خان جو ہے پرائیویٹ سیکٹر کے ذریعے ڈیولپمنٹ پش کر رہے تھے, بھٹو جو ہے وہ پبلک سیکٹر کے ذریعے کر رہے تھے. یہ دونوں گولڈن ایج پیریڈ ہیں جس میں بہت بڑے پیمانے پہ اثاثے بنے. کچھ انویسٹمنٹ پروجیکٹس ایوب خان کے زمانے میں پلان ہوئے تھے جو بھٹو نے بڑی باقاعدگی سے امپلیمنٹ کیا, جس میں تربیلا ڈیم ہے, اسٹیل مل ہے, اس طرح کی پروجیکٹس, اور بہت سارے پروجیکٹس 1970 میں شروع بھی ہوئے, 70s میں بھٹو کے دور. یہ دونوں گولڈن پیریڈ ہے. لیکن 77 کے بعد ملک میں ایک زوال آیا,
کوئی ایسا بامعنی پروجیکٹ نہیں لگا جس سے معیشت کو سہارا مل سکتا ہے. یہ آپ کے جو بڑے ڈیمز وغیرہ ہیں وہ سب اسی گولڈن پیریڈ میں بنے. نا واٹ اباؤٹ دس گولڈن پیریڈ میں یہ جو بلیک وائٹ ایلیفینٹ ہیں آپ کے ایس او ایز اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز، جس میں ہر مہینے ہر سال جو ہے وہ جھونکا جا رہا ہے اس میں ٹیکس پیئر کا پیسہ، ان کی قسمت. اور پھر ابھی جو آپ نے کہا کہ یو اے نے کہا کہ ہمیں شیئر پارٹنر بنائیں، شیئر ہولڈنگ دیں اداروں کے حوالے سے، مینس کہ پرائیویٹائزیشن کاؤنٹر جو کہ فار آل پریکٹیکل پرپز اس وقت تالے پڑے ہیں جس میں. تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آگے تھوڑا بہت اس میں کچھ گنجائش نکل سکتی ہے، اور کیا یہ اچھا ہوگا فیصلہ کہ نہیں؟ کہ ہم چاہیں تو یہ اسٹیٹ انٹرپرائزز کو خود بھی بحال کر سکتے ہیں، لیکن چاہتے نہیں ہیں. یہ جان بوجھ کے نقصان ڈیولپ کرتے ہیں تاکہ بیچنے کا زوال بن سکے. میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کہتا ہوں، کیونکہ ایک ضیاء الحق کے زمانے میں ایک یو ایس کنسلٹنٹ یہاں آتے تھے، وہ واز اے پبلک انٹرپرائز ایکسپرٹ. ان کا نام پروفیسر لیرائے جونز تھا. وہ میرے پروفیسر تھے اور ہم نے ان کے ساتھ جو ہے وہ پبلک انٹرپرائز کے سبجیکٹس پڑھے ہیں. اس نے یہاں آ کے 3 والیوم کی مینجمنٹ مینول بنایا ہے پبلک انٹرپرائزز کے لیے کہ کس طرح پبلک انٹرپرائز ایفیشینٹلی چلائی جا سکتی ہے. وہ کہاں چھپا دیے گئے ہیں، ضائع کر دیے ہیں، وہ ابھی کہیں ملتے نہیں ہیں. میں ابھی بھی کہہ سکتا ہوں کہ تمام پبلک انٹرپرائزز اگر حکومت چاہیں اسے بحال کر سکتی ہے. ویسے یہ میں بتا دوں کہ جتنی پبلک انٹرپرائزز ہیں یہ نقصان میں آنے لگے 1978 کے بعد. کوئی بھی ان کو جا کے دیکھ سکتا ہے. 77 78 تک جو ہے 79 تک بھی، چاہے وہ پی آئی اے ہو، پاکستان آپ کے اسٹیل مل ہو، بڑے بڑے ادارے. جی میں نے وہاں بلوچستان میں ہرنائی وولن ملز جو ہے اس کا بیلنس شیٹ پورا اسٹڈی کیا ہے، ہسٹری. وہ 78 تک تو پروفٹ دے رہی تھی، بعد میں لاس میں چلی گئی. تو ضیاء الحق کی جو حکومت تھی وہ تو دانستہ طور پہ انہوں نے سارے ادارے کو نقصان میں پہنچایا تاکہ بیچنے کا جواز پیدا ہو سکے. نہیں، لیکن اس کے بعد جو جمہوری حکومتیں آتی ہیں وہ آ کے جو ہے ان کی انٹرفیرنس ہوتی ہے، وہ اپنے ملازمین کو کھپاتے ہیں لوگوں کو، اور پھر بونسز اور یہ سب لوٹ کا مال مچ جاتی ہے. یہ بھی تو ایک عمل دخل ہے نا ان اداروں کی ناکامی میں. اس کا طریقہ ہے جو لیرائے جونز کی رپورٹ کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے پورا ایک پبلک انٹرپرائزز کا اسپیشلائز اکاؤنٹنگ سسٹم بنایا ہے. اس اکاؤنٹنگ سسٹم کو آپ امپلیمنٹ کریں تو یہ چیزیں نہیں ہوگی جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ ہو نہیں سکتی ہے. ظاہر ہے اس کے لیے تھوڑا قانون بھی بنانا پڑے گا، لیکن ضیاء الحق کی حکومت کی اور اس کے بعد جو حکومتیں آئی ہیں ان کی نیت ہی نہیں تھی ان کو بحال کرنے، اور نہ ابھی ہے کسی کی. اور یہ آپ دیکھ لیں کہ جتنی پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے، انڈسٹری کی پرائیویٹائزیشن بند ہو گئی اور وہاں پر ہاؤسنگ اسٹیٹ بن گئے. تو لوگ جو خریدتے ہیں کارخانے پرائیویٹائزیشن کے وقت وہ صرف زمین کے لیے خریدتے ہیں. اس وقت اسٹیل مل کے جو خواہاں ہیں اسٹیل مل خریدنے کے، وہ سب اس لیے خواہاں ہے کہ اس کو بند کر کے وہاں پر ایک ہاؤسنگ اسٹیٹ بنایا جائے. تو جب ڈی انڈسٹریلائزیشن ہوگی، روزگار ختم ہو جائے گا اور انڈسٹری نہیں ہوگی تو ایکسپورٹ نہیں ہوگا. ایکسپورٹ نہیں ہوگا تو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہوگا، پھر اپنے امپورٹ کے لیے مزید آپ قرضہ لیں اور بھیک مانگیں. تو یہ پورا جو ایک سائیکل بن گیا ہے. چلیں جی ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ. پاکستان یہاں تک ایسے ہی نہیں پہنچی. ایک پوری چین آف ایررز ہے جو اس وقت سیکوینس آف ایررز ہے جو ڈاکٹر صاحب نے ہمارے سامنے رکھی. ڈاکٹر انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.